अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड में खुश आमदीद। जनाब जस्टिस जाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के अरमानों का खून हो गया है। 29 दिसंबर को एक ऐसा फैसला होने जा रहा है जो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर ईमरानदारी का रास्ता ना सिर्फ हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा, बल्कि 29 दिसंबर को इस बात का हतमी फैसला हो जाएगा कि जनाब अब कौन कौन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रहेगा, कौन कौन हाई कोर्ट में रहेगा, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जाने वालों में ईमानदारों की तादाद कितनी होगी। तमाम कुछ तय होने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वो तमाम लोग जो माजी के अंदर इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा छलांगे मारते थे, छत को जाकर लगते थे कि जनाब हमारा कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता, उनके लिए यकीनी तौर पर लम्हा फिक्री है। ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके तमाम चेले चांटों के लिए जो ये बात कह रहे थे कि जनाब हमारे से ही इस कायनात का या इस गुलशन का कारोबार चल रहा है, तो उनके लिए भी खबर हो कि जनाब जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब हाल मुकीम इस्लामाबाद और उनका ओहदा है इस वक्त जज बतौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए एक और मोहब्बत नामा मौसूल हो गया है जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। और इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के अंदर इस मोहब्बत नामे को ना सिर्फ शामिल किया जाएगा बल्कि एक नया चार्ज भी अब जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब पर होने जा रहा है। दोनों खबरें बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल भी हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई भी हैं। कैसे, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और अगर हमें इस सवाल का जवाब हासिल करना है तो फिर हमें जरा घड़ी की सुइयों को बकौल उमर अताब बंदयाल साहब जरा सा पीछे लेके जाना पड़ेगा। ज्यादा पीछे नहीं, सिर्फ 2 दिसंबर तक, क्योंकि 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उस कार्रवाई की बुनियाद रखी गई थी जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान को ईमानदारी के वायरस से या अफरियत से पाक करना था, साफ कर देना, बिल्कुल हर तरह के वायरस को साफ कर देना है। और जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने जजेस कमेटी के इजलास में इस बात की मंजूरी दे दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, हाई कोर्ट हो या वफाकी शहरी अदालत हो, वहां पर जिन भी जज साहिबान की अपॉइंटमेंट होनी है उसके लिए जो तरीकाकार है उसका तयन किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एलिवेट होने यानी तरक्की पाने वाले जजेस का क्राइटेरिया क्या होगा, इसके ऊपर भी राय देनी होगी। और आपको याद है कि वो जो हमारे जिन जजेस का जिनके बारे में मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा कि इनके अरमानों का खून हो गया, 2 दिसंबर को इन्हीं 2 जज साहिबान यानी मिस्टर जस्टिस जाजुल एहसन और मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये 2 ऐसे नगीने थे जिन्होंने तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के सामने इस बात का इजहार किया कि जनाब जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए तरीकाकार को असर नौ छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार ही रहने दें। उसको जो दिल चाहे, जो उसका दिल चाहे, जिस बंदे पर उसका दिल आए वो उसको उठाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले आए। जितने मर्जी लोगों की हक तलफी करे, किसी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा। लेकिन सामने बैठा हुआ था काजी जनाब, जब काजी बैठा हो सामने तो फिर आपका क्या ख्याल है, किसी की मजाल चलती है? एब्सोल्युटली नॉट, सवाल ही नहीं था। उसने कहा कि जनाब मुझे अपने इख्तियारात की फिक्र नहीं है, मेरे अपने अगर इख्तियारात की मुझे फिक्र होती तो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट है उसको मंजूर करा के उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वेट कराकर मैं अपने इख्तियारात जो बेंच साजी के लिए थे, जिनको माजी में बेंच फिक्सिंग कहा जाता था, वो इख्तियार में जस्टिस जाजुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को देता नहीं। मतलब यह है कि यहां पर ईमानदार नहीं, यहां पर आईनदार चाहिए, और आईनदारों के लिए जरूरी है कि वो खरे हों, हर कसौटी पर पूरा उतरते हो, आइन और कानून पर पहरा देना जाते हो। सामने अगर उनका खून का रिश्ता बाप, बेटा, बीवी, बहन जो मर्जी आके खड़ा हो, वो उसको सजा देने का हौसला रखते हो अगर वो मुजरिम साबित हो। ऐसे आइनदारों, ऐसे कानून पसंदों की अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर जगह होगी। और ये भी आपको बताऊं कि 2 दिसंबर को होने वाले इस फैसले के अंदर 2 जज साहिबान, जिसमें से एक और आइनदार जज हैं, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म के जज, जनाब मंसूर अली शाह साहब और जनाब रिटायर्ड जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब, इन दोनों की सरबराही के अंदर एक कमेटी बनाई गई। और उस कमेटी का काम यह था कि उन्होंने जजेस की तकर्री के लिए कवानीन को तरतीब देने के लिए आला अदालतों के साथ साथ बार काउंसिल्स के नुमाइंदगान से भी मुशावरत करनी थी। और मुसवदा जो है कमेटी का
کہ یہ جو ہے جوڈیشل کمیشن یہ کس طریقے سے ججز کے اپوائنٹمنٹ کے طریقے کو جو ہے اپنائے گی اور اس کے لیے قواعد کیا ہوں گے، اس کا انہوں نے تعین کرنا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کمیٹی جناب بنا دیتے ہیں معزز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور کمیٹی کو ہیڈ کریں گے منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منظور احمد ملک صاحب۔ کمیٹی کے دیگر اراکین میں شامل ہوں گے سندھ ہائی کورٹ کے جج ندیم اختر، بلوچستان ہائی کورٹ کے جج محمد ہاشم خان کاکڑ، پشاور ہائی کورٹ کے جج اشتیاق ابراہیم، لاہور ہائی کورٹ کے جج شہزاد احمد خان صاحب، اٹرنی جنرل منصور عثمان اوان اور بار کونسل کے اراکین۔ اب ان جو کمیٹی بنائی گئی 2 دسمبر کو اس کا پہلا اجلاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس اجلاس کے اندر اور یہ کمیٹی میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب کی سخت ترین مخالفت کے بعد بنی۔ یہ آ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور مختلف چیزوں کے اوپر غور کرتے ہیں کہ جناب جج کو اس کا پہلے تو نا ججی کا معیار کیا ہونا چاہیے، کہ جو جج صاحب آئیں گے آ کر انہوں نے مقدمات کو جج کرنا ہے، وہ بندے کی آنکھ کیسی ہونی چاہیے آئین اور قانون کے اوپر، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کی آئین اور قانون کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ وہ کیسی ہے، اس کا کنڈکٹ کیسا ہے، اس کا ماضی کیسا ہے، اس کی شہرت کیسی ہے، ہر ایک چیز کو مد نظر رکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینیارٹی کا اصول ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ لہٰذا اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹس کے اندر جو ججز لگیں گے یہ فرد واحد کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں لگیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جناب ایک جج صاحب نے ایک کمپنی بنائی ہوئی ہے، دوسرے جج صاحب کے صاحبزادے اس کمپنی کے اندر پارٹنر ہیں، اس کمپنی کے اندر ایک وکیل ہے، اس وکیل نے اپوائنٹمنٹ سے 4 دن پہلے اپنی ایک الگ کمپنی بنا لی، اس کمپنی کے اندر سے اس جج صاحب کو نکالا گیا، پہلے اس کو لگا دیا گیا ہائی کورٹ میں، اور پھر اس کو آؤٹ آف ٹرن بیسس پہ لے آئے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور اس پروگرام کو مد نظر رکھ کے لے کے آئے کہ یہ بندہ کب سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس بنے گا تاکہ ہمارے گلشن کا کاروبار چلتا رہے، کیونکہ ہمارے چیمبر کا اگر بندہ جج لگا ہوگا اور وہ چیف ججی تک جائے گا، اس کا مطلب ہے ہمارے لیے ستے خیر ہیں، اور پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو آفس ہے جہاں پر رجسٹرار یا مقدموں کی فکسیشن ہوتی ہے وہاں پر بھی اپنا ہی کچھ سسٹم موجود ہونا چاہیے۔ یاد ہے آپ کو پرویز الہی صاحب کی کال جس کے اندر وہ جھوجا صاحب کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب مقدمہ فائل کر دو گے، کر دیں گے جی، کوشش کریں گے کہ جناب مظہر علی اکبر نقوی دی عدالت اس لگے، لگ جاتا ہے جناب مظہر علی اکبر نقوی صاحب کی عدالت میں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سسٹم کے اندر وہاں پر پینیٹریشن موجود تھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آئی ہے سامنے کہ جو تجاویز آئی ہیں اس میں یہ بھی آیا ہے کہ ججز کا اپوائنٹمنٹ سے پہلے ان کا مکمل طور پر ذہنی تجزیہ بھی ہونا چاہیے، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، سائیکیٹرک انالیسس اس کا پراپرلی ہونا چاہیے، ماہر نفسیات ان کا جائزہ لیں کہ اس بندے کے ذہنی رجحانات کیسے ہیں، اور اس کی اپنا غصہ، اگریشن، سوچ، نیگیٹیوٹی، پوزیٹیوٹی، ہر ایک چیز بھی سامنے آئے گی، یہ بھی اس فائل کے اندر لگا ہوگا۔ اس کمیٹی کے اجلاس میں ابتدائی چیزیں کر لی گئی ہیں، کمیٹی اپنا کام جاری رکھے گی، اور 29 دسمبر وہ تاریخ ہے جس میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ جو جج ہے اس کے لیے کرائیٹیریا کیا ہوگا، کیسا ہوگا، اور اس کے پر جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی 29 دسمبر کو یہ کمیٹی اپنی سبمیشنز فائل کرے گی، معزز جج صاحبان جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہیں ان کے سامنے، تو اسی موقع پر اس بات کا بھی نتارہ ہو جائے گا، یہ بات بھی سامنے آ جائے گی کہ ماضی کے اندر جن لوگوں کو مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے، جس طریقے سے میں نے ابھی آپ سے ایک مثال دی ہے، اس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹس کے اندر اپوائنٹ کرایا گیا، ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماضی میں آئے ہیں قواعد کے برخلاف، کیا ان کو انگوٹھا لگا کر ان کو مکمل طور پر امیونٹی دے دی جائے گی یا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی جائے گی، یہ ہے ایک امپورٹنٹ پہلو اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمرانداری چاہے ماضی میں ہو یا عمرانداری کے امکانات اگر مستقبل میں ہو، کہ یہ 2 جج صاحبان جنہوں نے اعتراض کیا ہے ان دونوں نے بھی چیف جسٹس بننا ہے۔
اور ان سے اختیارات لینا میرا خیال ہے کہ شاید ان کو کچھ زیادہ پسند نہیں آیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ جو اعتراض تھا یہ سامنے آیا ہے۔ اسی لیے یہ جو گٹھ جوڑ ہے جناب اعجاز الاحسن صاحب کا، جناب منیب اختر صاحب کا، یہ خطرے میں ہے، اور اسی لیے یہ اپنے تیسرے ساتھی جناب مزار علی اکبر نقوی صاحب کو بچانے کے لیے اس وقت کی بھی سڑ توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں، جب بندہ آ جاتا ہے شکنجے کے اندر، جب ایک سسٹم پراپر گرپ کر لیتا ہے، تب پھر جان نہیں چھوٹتی، پھر نہیں بندے کی بچت ہوتی کسی طریقے سے۔ یہی مجھے اس وقت لگ رہا ہے، کیونکہ آلریڈی سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہوا ہے، اور وہ جناب مزار علی اکبر نقوی صاحب اور ان کے بھی جو ریسنٹلی جو آخری سماعت ہوئی تھی، وہاں پر خواجہ حارث صاحب اور مزار علی اکبر نقوی صاحب کو بہت جو ہے نا وہ بتایا گیا تھا کہ جناب آپ چیز کو ایزی لے رہے ہیں، ایزی نہیں لینا چاہیے۔ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر مقدمہ کیا ہوا ہے، بے شک کیا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کارروائی رکے گی، یہ کارروائی جاری رہے گی، یہ کارروائی رکنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا اس چکر کے اندر یہ ہیں جناب محمد شبیر راجپوت ایڈوکیٹ صاحب، یہ کوئٹہ کے رہائشی ہیں، اور ان کی طرف سے ایک اور شکایت دائر کر دی گئی ہے، ایک اور تحفہ جناب جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کو بھجوا دیا گیا ہے، اور ان کی طرف سے ایک شکایت درج کرائی گئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف، اور یہاں پر ان کے کچھ اقدامات ہیں جن کو جو ہے مینشن کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے 2 کیسز کا خاص طور پر حوالہ دیتے ہوئے۔ یہ پٹیشن، یہ جو شکایت ہے، اس کا عکس آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا پوائنٹ نمبر 2 اور پوائنٹ نمبر 3، یہ وہ 2 جگہ ہیں جہاں پر مختلف کیسز کا حوالہ دیتے ہوئے جناب شبیر راجپوت صاحب یہ اشارے دے رہے ہیں کہ یہاں پر جج صاحب یعنی جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب نے ان 2 کیسز، ججمنٹ آف نذیر احمد کیس PLD 2014 سپریم کورٹ 241، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دوسرا ہے کیس ہے جناب یاسر عمران الیاس یاسر عرفات ورسس محمد اشرف 214 MLD 337، ان دونوں کیسز کو جج کیا تھا جناب جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب نے، اور یہاں پر مبینہ طور پر ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ مس کنڈکٹ کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور یہاں پر جج صاحب نے قواعد کے برخلاف جا کر بہت سارے اقدامات کیے ہیں، جس کی تفصیل انہوں نے اپنی اس شکایت کے اندر رکھی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جج صاحب نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایسے ریلیف دیے جو بنتے نہیں تھے کسی بھی طریقے سے، لہٰذا مس کنڈکٹ کے اوپر جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں اب چل رہی ہیں یہ اتنی جلدی رکنے والی نہیں ہیں۔ یہ جو 1 سال ہے 13 مہینے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اکتوبر 2024 میں ریٹائر ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹائم بچ گیا ہے اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس 10 مہینے، ان 10 مہینوں کے اندر عدالتی معاملات کے اندر نہ صرف تطہیر ہونی ہے بلکہ سسٹم کی کریکشن بھی ہونی ہے، صفائی بھی ہونی ہے، اور وائرس جس طرح میں نے آپ کو کہا نا عمران وائرس، اس کا خاتمہ بھی کیا جائے گا، اور اگر کوئی رہ جائے گا تو وہ عمران وائرس کو اپنے دل کے اندر چھپا کے رہے گا۔ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ الیکشن کے التوا کی بات آپ تنہائی کے اندر بیڈ روم میں اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتے ہیں، ٹی وی پر نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ان اقدامات کے ذریعے یہ بات سامنے آئی کہ عمران داری آپ دل میں رکھ سکتے ہیں، زبان پہ یا عدالت میں نہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا جو تاریخ ساز بھی ہوگا، اور اس کے نتائج بھی میرا خیال ہے کہ شاید کچھ زیادہ دیر پر ہی نکلے۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔